अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सूरतुल बक़रा भी मुकम्मल हो चुकी है, अब दोहराई चल रही है तर्जुमा तफसीर के साथ। तो आखिरी जो 2 आयत हैं आमन रसूल से आखिर सूरतुल बक़रा तक, इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत थी, जिसकी बिना पर मैंने आपको सूरतुल बक़रा की आयत हिफ्ज़ भी करवा दी हैं, सुन भी ली हैं। तो आप लोगों की तजवीद की गलतियाँ थीं, जिसकी वजह से आप लोगों ने कहा था कि आप ये हमें वीडियो बना के सेंड कर दें ताकि हम अपनी गलतियों को ठीक कर दें। तो इसलिए ये वीडियो सेंड कर रही हूँ और साथ कवायद भी समझा दूँगी ताकि आपको आसानी हो। और जो समझना आए तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। और साथ ही इन आयत की फ़जीलत दोबारा आप लोगों को 2-3 अहादीस बता दूँ इस फ़जीलत के बारे में। सबसे पहले तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो इन 2 आयतों को रात को पढ़ लेगा उसे ये दोनों आयतें काफ़ी होंगी। सुभान अल्लाह। यानी जो इन 2 आयतों की रात को तिलावत करके सोएगा उसके लिए ये आयतें काफ़ी होंगी। यानी आयत नंबर 285 और 286, 285 और 286। और दूसरी रिवायत जो है वो ये है कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फ़रमाते हैं कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आसमान से सुनाई दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर को आँखें उठाईं और फरमाया कि आसमान का ये वो दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था। इससे एक फ़रिश्ता उतरा। इसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि खुश हो जाइए, आपको वो 2 नूर दिए जाते हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किसी नबी को भी नहीं दिए गए थे। यानी 2 नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाते हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किसी को नहीं दिए गए। वो 2 नूर क्या है? एक सूरत फातिहा, दूसरा सूरत बक़रा की आखिरी आयत। इनमें से एक एक हर्फ पर आपको नूर दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से एक एक हर्फ पर आपको 1 नूर दिया जाएगा। और दूसरी एक और रिवायत है, इब्ने मरदविया में है, वो फरमाते हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरत बक़रा का ख़ात्मा और आयतुल कुर्सी पढ़ते, यानी जब भी रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सूरत बक़रा मुकम्मल करते थे, इसकी जो आखिरी आयत हैं वो पढ़ते थे और आयतुल कुर्सी पढ़ा करते थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस दिया करते थे, मुस्कुरा दिया करते थे और फरमाते कि ये दोनों रहमान के अर्श तले का ख़जाना है। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं यअमल सूअन युजज़ा बिही और यह आयत वअल्लैसा लिल-इंसानि मा सअा व अन्न सअयहु सौफ़ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकल जाता था और सुस्त हो जाते थे। यानी जब सूरतुल बक़रा की आखिरी आयत और आयतुल कुर्सी पढ़ते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिया करते थे। ये तो 3 फ़ज़ाइल हो गए हैं। उसके बाद आपको ये समझा दूँ कि यहाँ मैंने 7 कवायद लिख दी हैं। ये देखें, ये रमूज़ औक़ाफ़ हैं, जो दरमियान में चीज़ें आती हैं उनका आपने क्या करना है, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, एक तो आ रहा है वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत होती है, यहाँ पे आपने वक्फ़ करना है। दूसरा आ रहा है क़फ़, क़फ़ का मतलब है यहाँ पे आपने वक्फ़ करना है, रुक जाना है, ठहर जाना है, क़फ़ ठहर जाना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपकी है ज़ा और क़ाफ़ इकट्ठा। ये देखें, ज़ा भी है, क़ाफ़ भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट रखनी है, करनी है कि जब 2 रमूज़ औक़ाफ़ इकट्ठे हो जाएँ, 3 इकट्ठे हो जाएँ, तो जो सबसे ऊपर होगा उसको आपने देखना है। तो ज़ा, तो यहाँ पे आपने मिला के पढ़ना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है जीम। जीम कहते हैं वक्फ़े मुजव्वज़। वक्फ़े मुजव्वज़ यानी यहाँ पे आप ठहर भी सकते हैं, ठहरना भी जायज़ है, आगे मिलाना है तो वो भी जायज़ है।
ٹھیک ہے، یہ وقف مطلق ہے، یہ وقف مجوز ہے۔ تیسری چیز آئے گی وقفہ، ٹھیک ہے۔ وقفے کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے سکتہ۔ سکتہ لفظ بھی آخری پارے میں بھی کلا بل ران علی قلوبہم میں آیا ہوا ہے، اور بھی جگہوں پہ آیا ہوا ہے، جیسے سورۃ کہف کی جو آخری شروع ہے، سورۃ کہف شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ہے، شروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ یجعل لہ عوجا قیما لینذر میں، تو یہ ہے وقفہ۔ اور سکتہ ہو رہا ہے کلا بل ران میں۔ جو سکتہ ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی دیر رکتے ہوتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے ہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے۔ کلا بل ران، جیسے مِن مرقدین ھذا سورۃ یاسین کے اندر ہے، یہ سکتہ ہو گیا، تھوڑی دیر رکنے ہیں لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ اور وقفہ ہے، اس میں سکتے کی نسبت زیادہ دیر تک رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا۔ سانس تو دونوں میں نہیں ٹوٹے، لیکن اس میں زیادہ دیر ٹھہرنا ہے وقفے میں، اور سکتے میں کم دیر۔ تو اس میں آئے گا، یہاں آخری میں سارے وقفے ہی ہیں، یہ دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، یہاں پہ میں نے نشان لگا دیے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ جہاں پہ میم لگا ہوا ہے وہاں پہ موٹا پڑھنا ہے، جہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے موٹے کے اندر کیا ہوتے ہیں خا صاد ضاد غین قا قاف ظا، یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی لام موٹا پڑا جاتا ہے اللہ کا، اس کے علاوہ کبھی الف موٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ را موٹا ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں وہ کبھی موٹی ہوتی ہیں کبھی باریک ہوتی ہیں، لیکن جو 7 حرف ہیں خس ذاقن قز خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، وہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان پہ میں نے میم لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی اخفاء حقیقی۔ اخفاء کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ علامت استعمال کی ہے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا۔ اخفاء حقیقی یعنی آپ ایسے پڑھیں گے ضلع ضلع، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ تیسری چیز ہوگی کراس۔ کراس کا مطلب ہے اگر 2 پیش ہیں یا نون ساکن ہے، اس کے بعد ان حرف میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے، یعنی حروف حلقی میں سے کوئی آ رہا ہے، حمزہ ہ عین ح غین خ، یا لام را آ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ لمبا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں مِن ربہ، اس کے علاوہ مِن رسولہ، یہ دیکھیں نفسن، 2 زبر ہیں، 2 زبر کے بعد حمزہ ہلکی میں سے آ رہا ہے، الف کے اوپر کبھی بھی زبر زیر پیش ساکن آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی وہ الف نہیں رہتا ہے، وہ حمزہ ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، خالی جب ہوتا ہے تو وہ الف ہوتا ہے۔ تو 2 زبر کے بعد حمزہ ہلکی میں سے آ رہا ہے، اس لیے نفسن الا پڑھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے، اس طرح نہیں کریں گے نفسن الا، ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہے یہاں پہ غنہ، جب ایک تو نون میں مشدد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور دوسری چیز مشدد کیا ہوتا ہے، یہ چیز جب نون اور میم کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ غنہ ہوتا ہے اس پہ۔ اور دوسرا یرملون میں یا نون میم واو لفظ آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ 5 لفظ آ جائیں، یا نون میم واو، یا نون میم واو، یہ 4 حرف ہیں، یہ اگر آ جائیں تو وہاں پہ بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون میم واو آ جائیں تو وہاں پہ غنہ کریں گے، آواز ناک میں لے جائیں گے۔ یعنی اخفاء کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپانا ہے، اور غننے کا مطلب ہے آواز ناک میں لے جانی ہے۔ یہ دیکھیں من یشاء، اس کے علاوہ احد من رسولہ، ٹھیک ہے۔ تو یرملون کے جو لفظ ہیں وہ اصل میں 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، لیکن 5 کو لمبا کرتے ہیں اور 5 بلا غنہ ہوتے ہیں، ادغام بلا غنہ ہوتے ہیں، اور جو 2 ہوتے ہیں وہ ادغام بلا غنہ ہوتے ہیں، یعنی لام اور را، پیچھے 2 کے بعد بچ کے 4، ٹھیک ہے۔ یرملون میں سے 4 لفظ یا نون میم واو،
جس کا مجموعہ آپ کر سکتے ہیں ینمو، تو وہ ہوگا وہاں پہ غنہ ہوگا۔ پھر آگے ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے جب زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو وہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے نشانی لگا دی ہے ایک الف، ٹھیک ہے، کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں الف ہے، الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جیسے ہم نے بچپن سے پڑھتے آتے ہیں نا بابو بھی، تو وہ الف مدہ کی تختی ہوتی ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں قدیر، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو آخر میں کافرین لفظ آ رہا ہے تو وہاں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے موٹے حرف کے لیے میم، آواز کو ناک میں چھپانے کے لیے یہ علامت، اور لام را، اور جب ہلکی کی کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں پہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ غنّے کا کوئی بھی استعمال ہوگا تو وہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے، اور حروف مدہ کے لیے ایک الف کا الفا استعمال ہوا ہے علامت۔ چلتے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ آیت پڑھتے ہیں اگر درمیان میں سانس ٹوٹ رہا ہے تو وہاں پہ وقف کریں، پھر پچھلے لفظ سے ملا کر آگے پڑھیں۔ اس کے لیے بھی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بس آپ اتنا یاد رکھیں درمیان میں وقف کرنا تو جائز ہے، لیکن ایسے ہی آپ سانس توڑ توڑ کے پڑھتے جائیں بغیر کسی یعنی وجہ کے، ایسے ہی سانس توڑتے جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایسے ہی بلا وجہ سانس توڑنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہلکی ہو رہا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ را پہ اگر ملا کے پڑھیں تو را باریک موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر وقف کر رہی ہیں تو را کو باریک پڑھیں گی، کیونکہ را ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے زیر ہے۔ سمعنا وأطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، میں پہ اخفا ہو رہا ہے، قب با پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یعنی ہلا کر پڑھے جانے والے حروف، یعنی اگر وہ ساکن ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جزم آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو وہ ہلا کر پڑھتے ہیں۔ قب لینا، اق، 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 اب، 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 ٹھیک ہے، آپ ایب اب نہیں پڑھیں گے، اب، 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 تو یہاں پہ میوں قب لینا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، آگے وقفے ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر سانس روکیں گے، تھوڑی دیر نہیں، سکتے میں تھوڑی دیر اور وقفے میں تھوڑی زیادہ دیر سانس روک کے اگلا لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور یہاں پہ ایک اور چیز کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ کافروں پر غلبے کی دعا کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ربنا سے ساری دعائیں شروع کی گئی ہیں. اور پھر آگے سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ آل عمران مدنی ہے، اور اس میں کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان سے جہاد کا سارا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ان پر کافروں پر غلبے کی دعا کی گئی ہے. اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورۃ البقرہ کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث ہے جو پہلے بھی بتائی ہے، تاکہ ساتھ اس کے عربی بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یعنی بخاری کی 5009 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے گا وہ اس کی سلامتی کے لیے کافی ہیں. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے رات جو 3 تحفے ملے ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ بھی ہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، مسلم شریف کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سمجھ نہ آئی ہوئی ہے تو آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے.